बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान के अहम तरीन सियासी सरप्राइज़ ने उनके मुखालफीन की नींदें हराम कर दी हैं और 31 जुलाई यानी आज के दिन से लेकर 12 अगस्त 2023 इमरान खान की सियासी तारीख मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से इंतहाई अहम तरीन 13 दिनों का आगाज़ होने जा रहा है। इसमें ख़ास तौर पर दो तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 12 अगस्त की तारीख जब मौजूदा कौमी असम्बली अपनी आइनी और कानूनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, जिस पर दो ऑप्शन इस वक्त मौजूदा पीडीएम हुकूमत के पास हैं कि वक्त से पहले असम्बलियां तोड़ी जाएं और इलेक्शन को अगले 90 दिनों की तरफ ले जाया जाए, यानी अगर 9 या 10 अगस्त को असम्बलियां टूटती हैं तो फिर नवंबर के महीने में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। दूसरी सूरत हाल 12 अगस्त की रात अगर असम्बलियां अपनी आइनी और कानूनी मुद्दत पूरी करके तहलील हो जाती हैं आज खुद, तो फिर उसके बाद अगले 60 दिनों के अंदर यानी अक्टूबर के महीने के अंदर मुस्तकबिल के हवाले से इलेक्शन हों। लेकिन इस वक्त बाद सियासी तजिया निगार मुस्तकबिल के इन इलेक्शन के हवाले से जो सूरत हाल है उस पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं, क्योंकि हाल ही में होने वाला जो बाजोड़ बम धमाका जिसमें तकरीबन 44 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, वो मुबैना तौर पर पाकिस्तान में इंतखाबात रोकने के हवाले से एक साजिश करार दिया जा रहा है। दूसरी अहम तरीन तारीख 14 सितंबर, जब मौजूदा 15 सितंबर मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं और अगले ही रोज़ नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना ओहदा संभाल रहे हैं। और इन्हीं दिनों हम मुसलसल एक खबर बार बार सुन रहे हैं नवाज़ लीग के मुख्तलिफ अरकान की जानिब से, रहनुमाओं की जानिब से, कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और वो मामला भी बराह रास्त जुड़ा हुआ है मौजूदा चीफ जस्टिस और आइंदा चीफ जस्टिस के ओहदा संभालने के साथ। और फिर उसी दौरान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, जिसके मुतल्लिक ज़राए का दावा है कि उनकी जानिब से एक बार फिर बाज़ बैरूनी शख्सियात को दरमियान में डालते हुए इमरान खान को सुलह का पैगाम भिजवाया गया और कहा गया कि बाज़ ऐसे मुतालबात हैं कि जिनसे बकौल उनके पीछे नहीं हटा जा सकता और इमरान खान अगर उन मामलात के हवाले से उन्हें यकीन दहानी कराएं तो फिर मुस्तकबिल के सियासी माहौल के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती है। और ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो हालिया दौरा अरब अमारात है, जिसमें वो उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत भी कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से भी इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज़ ने भी दुबई के दौरे किए, वहाँ पर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के निगरान सेटअप के हवाले से कुछ मुलाकातें भी हुई। अभी तक इस निगरान सेटअप के ऊपर इत्तफाक नहीं हो सका। और फिर जो अहम तीन स्टेक होल्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ज़राए के मुताबिक वहाँ पर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त शुरू हैं, जारी और सारी हैं। और दोनों ही जो ऑप्शन हैं 60 और 90 दिनों के, यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में इलेक्शन करवाने के, दोनों ही को जहन में रखकर आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से गौर किया जा रहा है। फिर इमरान खान का बड़ा सियासी सरप्राइज़, इमरान खान की सियासी पटारी में अभी उनके सियासी मुखालफीन के हवाले से काफ़ी कुछ मौजूद है और सियासी तजिया निगार इस्लामाबाद के इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमेशा एक ऐसे वक्त में जब यह तसव्वुर किया जाता है कि शायद इमरान खान अब बैक फुट पर चले गए हैं, वो अपनी किसी न किसी ऐसी सियासी एक्टिविटी के साथ एक बार फिर फ्रंट फुट पर सामने आते हैं और अपने सियासी मुखालफीन को हैरान कर देते हैं। अब भी कुछ इसी किस्म की खबरें हैं। ज़राए का यह दावा है कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने पर और आइंदा निगरान सेटअप आने के मौका पर इमरान खान इस वक्त फ़ैसला कर चुके हैं अपनी सियासी तारीख का इंतहाई अहम तरीन, जो कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। कमोबेश 3 से 4 माह हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सियासी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लिए हुए, ख़ास तौर पर 9 मई के वाक़यात के बाद जब कुछ खुफिया किरदारों की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को बैक फुट पर ले जाने की कोशिश की गई, तो ऐसे माहौल के ऊपर लोगों को इमरान खान की 92 वर्ल्ड कप की वो इनिंग्स याद आ गई, जो कि 2-3 विकेटें गिरने के बाद जब उन्होंने जावेद मियांदाद के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप के ज़रिए पहले बॉल को पुराना किया और उसके बाद फिर इंज़मामुल हक और वसीम अकरम के लिए ऐसा
بیس کیمپ بنایا کہ جس کے اوپر پاکستان نے اپنی اس وقت کی جو پاکستان کی جو فتح تھی اس کی بنیاد رکھی، اور ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان اپنی مستقبل کی جو سیاسی فتح ہے اس کی بیس بھی بنا چکے ہیں، رکھ چکے ہیں، کیونکہ 9 مئی کے واقعات کے باوجود اب تک پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں پاکستانی الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی ملکی اور بین الاقوامی سرویز ہوئے، جن کی کچھ کی رپورٹس آئیں، کچھ کی رپورٹس دبا لی گئیں، وہ تمام تر سروے یہی ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد بھی حلقوں کے اندر جا کر پاکستانی خفیہ اداروں کے ساتھ ساتھ جو دیگر الیکشن کے سٹیک ہولڈرز ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو الیکشن کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جانب سے جو سرویز کنڈکٹ کیے گئے وہ یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اپنے سیاسی مخالفین نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو اور مریم نواز کے مقابلے میں جو ہے وہ برتری حاصل ہے، اور سیاسی میدان میں عمران خان اپنے سیاسی مخالفین کو خاصا پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ اسی ماحول کے اندر اس قسم کی خبروں کا سامنے آنا کہ اگست کے مہینے میں عمران خان ایک مرتبہ پھر اپنے بھرپور سیاسی سرپرائز کے ساتھ سیاسی میدان میں کودنے والے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جس کا 30 اکتوبر 2011 کا لاہور کا جلسہ، جس نے ماضی کے تمام تر جلسوں کے ریکارڈ توڑ دیے تھے، اس کی بازگشت ایک بار پھر جڑواں شہروں کے اندر سنائی دے رہی ہے، اور قریبی ذرائع کا عمران خان کے یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جانب سے پارٹی قیادت کو، پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے، ان کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے نگران سیٹ اپ کے دور حکومت کے اندر، یعنی 12 اگست کے بعد 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات، یا 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات، 2 تاریخیں ابھی اس حوالے سے جس پر غور کیا جا رہا ہے کہ وہ لاہور کے اندر ایک بڑا عظیم الشان اور تاریخی جلسہ کرنے کا پلان کر چکے ہیں۔ اور عمران خان کے قریبی ذرائع، اس کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار حلقے، ان سب کا یہ دعویٰ ہے کہ مستقبل کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے عمران خان کے سیاسی مخالفین کے لیے یہ ایک انتہائی اہم اور بڑا ہی خوفناک جلسہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس جلسے کے اندر ایک بار پھر عمران خان، جو کہ گزشتہ 100 سے 120 دنوں کے اندر بعض لوگوں کے مطابق بیک فٹ پر نظر آئے یا دفاعی پوزیشن اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، ایک بار پھر فرنٹ فٹ پر نظر آئیں گے اور اپنے سیاسی چوکوں اور چھکوں کی مدد سے اپنی سیاسی سنچری مکمل کرنے کی جانب گامزن ہوں گے۔ اس حوالے سے تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اسی دوران نواز شریف کا انتہائی اہم شہباز شریف کا انٹرویو جو اپنے پسندیدہ ٹی وی چینلز کو دیا گیا، پسندیدہ ٹی وی چینل جنگ جیو گروپ کو دیا گیا، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے جو پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کی رائے آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ میں JUI فے کے ورکر کنونشنز میں دھماکے کے نتیجے میں جو 44 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہوئے، اس حوالے سے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد سابق قبائلی اضلاع میں عسکریت پسندوں کی جو ہمت ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے، اور ایک دفاعی تجزیہ نگار کے مطابق اتوار کو پیش آنے والے واقعہ کا مقصد فرقہ واریت نہیں بلکہ غالب امکان یہی ہے کہ یہ دھماکہ عوام اور انتخابات کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں، کل اسی پلیٹ فارم پر میں یہ بات آپ کے گوش گزار کر چکا کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر امن و امان کی صورتحال بھی زبردست، معیشت بھی ترقی کر رہی تھی، اس کے بعد ایسا کیا ہوا گزشتہ 15 ماہ کے اندر، اور خاص طور پر اس وقت جب پاکستان الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے، اور لوگ پھر وہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مئی کے مہینے کے اندر جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہونے تھے، اس وقت بھی پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو مشورہ دیا گیا، جو انہیں کہا گیا، جو یہی جو ہے وہ ان کے سامنے صورتحال رکھی گئی امن و امان کی، اور انہیں کہا گیا کہ ملک کی امن و امان کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے انتخابات کے حوالے سے بھی سیکیورٹی نہیں دے سکتے، اور آئندہ 3 سے 4 ماہ کے اندر جب حالات بہتر ہوں گے تو اس وقت ان معاملات کے اوپر غور کیا جائے گا۔ اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے واضح طور پر اپنے ریمارکس کے ذریعے یہ پوچھا بھی گیا تھا پاکستان کی وفاقی حکومت سے، PDM کی جانب سے اور اس کی قیادت کی جانب سے، کہ اس بات کے حوالے سے آپ کیا جو ہے وہ اس کی یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اکتوبر یا نومبر کے مہینے کے اندر جب قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اگست کے مہینے کے اندر، اس کے بعد جب آپ 60 یا 90 دن کی جو قید ہے آئینی، اس کو دیکھتے ہوئے عام انتخابات کی جانب بڑھیں گے، تو کیا یقین دہانی ہے اس بات کی کہ اس وقت ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں گے یا بہتر ہوں گے؟ اسی جانب اشارہ کیا ہے
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امتیاز گل صاحب نے، اور بقول ان کے یہ واقعہ پاکستان میں انتخابات سے قبل بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور تشدد کا حصہ ہے تاکہ عدم استحکام کا تاثر پیدا کر کے الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پاکستان میں انتخابات سے قبل بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور تشدد کا حصہ ہے تاکہ عدم استحکام کا تاثر پیدا کر کے پاکستان کے اندر الیکشن کو ملتوی کیا جا سکے۔ یہ انتہائی اہم ترین بات ہے، کیونکہ ماضی میں جب بھی الیکشن ملتوی ہوئے اس کی قیمت پاکستانی عوام کو دینی پڑی، اور بڑی ہی بھاری قیمت پاکستانی عوام کو چکانا پڑی۔ اور اس وقت جو کہ تمام تر رپورٹس، تمام تر سرویز اس بات کی طرف اندازہ کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہی پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور آئندہ ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں بلا شبہ عمران خان ہی ایک مرتبہ پھر بظاہر جو نظر آ رہا ہے سادہ اکثریت حاصل کر کے ایک بار پھر پاکستان کے اگلے وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اسی ماحول کے اندر شہباز شریف کا بیان سامنے آیا کہ نواز لیگ اگر الیکشن جیتتی ہے تو نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ پروگرام تھا جرگہ سلیم صافی کا، اپنے فیورٹ ٹی وی چینل پہ انہوں نے انٹرویو دیا، اور وہ تمام تر چیزیں، میٹھے میٹھے سوالات ان سے کیے گئے تاکہ جناب ان کو تھوڑا سا پروموٹ کیا جا سکے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے ڈیفالٹ سے پاکستان کو بچایا، ہم نے بڑی کوششیں کی، پاکستان کا وقار بحال کیا، اس قسم کی باتیں، کیونکہ سوالات ظاہری بات ہے جب آپ کو اس قسم کے مل رہے ہوں تو پھر آپ اسی قسم کی جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کر کی انہوں نے عمران خان کے اوپر الزام تراشی کی۔ کل بھی انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جو میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا کہ عمران خان جو ہیں وہ موجودہ آرمی چیف کا تختہ الٹنا چاہتے تھے۔ میں نے تاریخی حقائق سے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ نواز شریف اور نواز لیگ کی تو یہ تاریخ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی یہ تاریخ نہیں۔ ایک سوال بھی جب ان سے پوچھا کہ اس کی مزید باقی تفصیلات بھی آئی ہیں کہ 9 مئی کو فوج اور آرمی چیف عاصم منیر کے خلاف منصوبہ بنایا گیا تھا، یہ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا۔ سوال اسی طرح کے کیونکہ ان سے پوچھے گئے کہ پاکستان کی فوج کا تختہ الٹ دیں اور پاکستان میں خانہ جنگی ہو جائے، جن لوگوں نے سول تنصیبات پر حملے کیے ان پر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمے چلائے جائیں گے، اور جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس سمیت فوجی تنصیبات پر حملے کیے، فوجیوں کے مجسمے زمین بوس کیے، ان پر فوجی عدالتوں میں مقدمے چلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا جناب عمران خان کے خلاف ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت ہیں، ٹھوس ثبوت ہیں، اور انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ کب لگے گی، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے خلاف جو ثبوت ہیں ان کے اوپر مجھے کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ معاملہ بڑا امپارٹنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے اعتزاز احسن ہوں یا پھر لطیف کھوسہ صاحب ہوں، دیگر پاکستان کی وکلا برادری ہو، ان تمام تر چیزوں کے اوپر وہ سوالات بھی اٹھا چکے کہ اس وقت میڈیا کے ذریعے جتنی بھی الزام تراشی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ایک سوال بڑا امپارٹنٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی زیر بحث آیا، کیونکہ فوجی عدالتوں کا کیس وہاں بھی چل رہا ہے، اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ آج اور کل اسلام آباد کے اندر تمام دفاتر تو بند ہیں سرکاری۔ چین کے جو نائب وزیر اعظم ہیں پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے عدالتیں کیونکہ اس وقت بھی ان دنوں کے اندر بھی کھلی ہوئی ہیں، تو خیر ہم یہ بات کر چکے کہ ان عدالتوں کے اندر جناب اس حوالے سے سوالات بھی کیے گئے، پوچھا بھی گیا کہ جب کور کمانڈر کی کانفرنس کے اندر سے آنے والے اعلامیے میں اس بات کی جانب اشارہ کر دیا جائے یا کھل کر یہ کہہ دیا جائے کہ ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، بظاہر اشارہ کرتے ہوئے عمران خان کی طرف اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف، تو اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں کے اندر جو کیسز ہوں گے جہاں پر کرنل یا بریگیڈیئر سطح کے جو ان فوجی عدالتوں کے اندر جو ججز بیٹھے ہوں گے، وہ کیوں کر اور کیسے اپنے سینئرز جو ان کے کور کمانڈر جرنیل ہیں ان کی اس آبزرویشن یا ان کے اس فیصلے کے خلاف جا سکتے ہیں۔ یہ اہم ترین آبزرویشن تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ چین کے نائب وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں، اور ان کے وقت میں دیگر 4 وزراء بھی جو ہیں وہ شامل ہیں، اور پاکستانی قیادت کے ساتھ وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کے اوپر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ اور اسی ماحول کے اندر نواز لیگ کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام بھی لگایا گیا تھا کہ ان کے دور کے اندر چین کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رہے، جس پر چینی جو سفارتکار ہیں وہ خود سامنے آئے تھے احسن اقبال کی اس سٹیٹمنٹ کے اوپر، اور جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی اس کے بعد احسن اقبال 100% جھوٹے ثابت ہو گئے تھے، جس کے بعد پھر وہ اپنے اس بیان سے جو ہے وہ بھاگ گئے تھے۔ آرمی چیف نے UAE کے صدر سے ملاقات کی، ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری بھی وہیں پہنچے ہوئے ہیں، مریم وہیں موجود تھی،
بعد میں پھر وہ پہنچی لاہور اور آصف زرداری اور نواز شریف بھی وہیں پر موجود تھے۔ اہم ترین سیاسی معاملات پاکستان کے وہاں ڈسکس ہوتے رہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے کچھ بین الاقوامی مشترکہ دوستوں کو ڈال کر اب پیغام رسانی کی جا رہی ہے عمران خان سے کچھ ان معاملات کے اوپر جن کے اوپر میں نے پہلے بھی اس پلیٹ فارم پر آپ کو کہا کہ خاص طور پر رجیم چینج آپریشن یا دیگر معاملات کے اوپر، سیفر کے معاملات کے اوپر عمران خان کو اپنے مخصوص موقف سے پیچھے ہٹنے کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس پر عمران خان جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف چند ہفتوں میں وطن واپس آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے۔ اب یہ بڑا امپارٹنٹ نکتہ ہے کہ اگر وہ وطن واپس آتے ہیں، قانون کا سامنا کرتے ہیں، موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں تو بڑا ہی واضح ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو سیدھا تمام در آئین اور قانون کے اوپر جو ایک رائے رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہ سینئر لوگ ہیں، وہ یہی رائے رکھتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون کا اگر وہ سامنا کریں گے تو پھر اس کیسز کے اندر وہ سیدھے جیل جائیں گے۔ اسی لیے اب اس بات کی بھی شنید ہے، اس بات کی طرف بھی اشارہ نون لیگ کی قیادت کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت ختم ہونے والی ہو، نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہوں، ایسے ماحول کے اندر نواز شریف کا پاکستان کے اندر آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا پاکستان کی جو مستقبل کی عدلیہ کی جو قیادت ہے اس حوالے سے کیا کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو چکی ہے نواز لیگ کی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔